बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 दिसंबर और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से रखते हैं, जहां पर इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की हैं जो अफगानिस्तान की तरफ पक्तिया का इलाका है, यह सूबा है, उसमें तहरीक तालिबान, जो शायद पाकिस्तान की तहरीक तालिबान ने वहाँ पर अपने अड्डे बना रखे हैं और वहाँ से जो दहशतगर्दी और उससे रिलेटेड कार्रवाइयाँ होती हैं और कुछ उनका जो मीडिया सेल है उससे रिलेटेड कार्रवाइयों की भी इतलात हैं कि उसका भी सेंटर वहीं पर था। वहाँ पर 4 गालिबन ये स्ट्राइक्स हुई हैं। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है, हतमी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि पाकिस्तान की तरफ से ये स्ट्राइक्स की गई हैं। अब देखते हैं ये कैसे सिचुएशन पूरी की पूरी इवॉल्व करती है, क्योंकि पिछले चंद महीनों से आप देख रहे हैं लगातार क्रॉस बॉर्डर ये जो टेररिज्म एक्सपोर्ट है इनटू पाकिस्तान वो हो रहा है और पाकिस्तान उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी देता है। और अब ये स्ट्राइक्स हुई हैं और इसको अब कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है तालिबान की तरफ से। अब आपको पता अफ़गानिस्तान में मैं अफ़गान तालिबान की बात कर रहा हूँ जिनकी गवर्नमेंट है, या पाकिस्तान ने उन्हें एतमाद में लेके ये किया है या नहीं किया, ये अभी इत्तलात नहीं है। तो ये जो भी सिचुएशन इमर्ज होगी ये आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल की इत्तला ये है कि ये डेवलपमेंट हुई है जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो अमेरिका से ही है और अब बहुत चीज़ें और खदोखाल वाजे होना शुरू हो गए हैं। रिचर्ड ग्रैनल ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है अमेरिकी एक ब्रॉडकास्ट को, एक टेलीविज़न को, और उस इंटरव्यू के अंदर रिचर्ड ग्रैनल ने वाजे कर दिया है कि वो क्यों फ्री इमरान खान कह रहे हैं। उन्होंने बगैर किसी लगी लिपटी के तमाम चीज़ें वाजे कर कर रख दी हैं। और वो जो आपने एक पाकिस्तान के अंदर बयान सुना था या ऐलान सुना था या पॉलिसी सुनी थी कि इमरान खान के नाम पर हमने सुर्ख लकीर लगा दी है, वो अब सुर्ख लकीर ज़ाहिर है उस वक्त अकेले इन्होंने नहीं लगाई थी, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पता नहीं कहाँ कहाँ से लगती हुई गालिबन नज़र आ रही थी। और अब वो सुर्ख लकीर जो है वो दुनिया पूरी के अंदर मिटती हुई नज़र आ रही है और आपको उसके इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान में भी नज़र आएंगे। रिचर्ड ग्रैनल से जब ये सवाल पूछा गया कि आप ये फ्री इमरान खान का क्यों ट्वीट कर रहे हैं, इससे आपको क्या हासिल होना है, तो उन्होंने उस पर बहुत वाजे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू लिया। अपने इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान और अमेरिका की बहुत ही बेहतर दोस्ती थी और बहुत ही एहतराम का रिश्ता था। स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो आपस का रिलेशनशिप था वो बहुत ऑनेस्टी पर और कॉर्डियल था और फ्रेंडली था और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी के ऊपर मबनी था। अब अमूमी तौर पर नवाज शरीफ हों या आसिफ अली जरदारी हों, मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन सब के लिए ये एलियन थॉट्स हैं कि कोई अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर, मैं बराबरी साइज़ के अतबार से या इकॉनमी के अतबार से या पैसे के अतबार से या जो जंगी फ़ौजी ताकत है उसके अतबार से नहीं कह रहा या टेक्नोलॉजी के अतबार से नहीं, लेकिन दो सॉवरन कंट्रीज़ हैं। एक बेशक कंट्री जो है वो गरीब ही क्यों ना हो, उनकी एक बराबरी का रिश्ता होता है, मतलब एक रिस्पेक्ट का, इंटेग्रिटी का, कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है। लेकिन हमें तो एक ही पता है कि अमेरिका के सामने, हमें आपको पता है, आप हमारे जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, हम उनके वेंटिलेटर पर लगे हुए हैं, अगर वो उतार देंगे तो हम जी नहीं सकेंगे। वो अलग बात है, अभी आपके सामने रखते हैं कि हमारे वजारत खारजा ने अब क्या फरमाया है। लेकिन बहरहाल वापस चलते हैं तो रिचर्ड ग्रैनल ने बहुत खुल के कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रिश्ता था वो बहुत ही बाहमी रिस्पेक्ट का था। मैं अपना एक ट्वीट भी आपके सामने रखता हूँ रिचर्ड ग्रैनल के इस इंटरव्यू के ऊपर, जब मैंने ये ट्वीट किया और उसमें ये तमाम चीज़ें मैंने डेलिबरेटली मेंशन की, तमाम चीज़ें डेलिबरेटली मेंशन की, जिसमें मैंने मेंशन किया कि फ्रेंडली थे, कॉर्डियल थे, ऑनेस्ट थे रिलेशनशिप, और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 लफ्ज़ थे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सबसे पसंदीदा अल्फाज हैं पाकिस्तान के लिए किसी भी मुल्क से जब वो रिश्ता बनाते हैं, और वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटेग्रिटी, मैंने वो शामिल किए। और थोड़ी देर के बाद रिचर्ड ग्रैनल ने उसी ट्वीट को रीट्वीट किया, मतलब कि वो इस चीज़ के ऊपर अग्री हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी पे होने चाहिए, कॉर्डियल होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, ना कि ग़ुलामी और
ایک طرفہ طاقت اور ڈو مور کے قاعدے کے اوپر ہونے چاہیے. لیکن ہم نے کیونکہ اپنے اقتدار کو طول دینا ہوتا ہے، اس میں قصور امریکہ کا نہیں ہے. ہمارے اپنے حکمران، ہمارے اپنے ڈکٹیٹر 1956 سے لے کے آج تک خود یہ سب کچھ امریکہ کے سامنے رکھتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سرو کریں گے جہاں تک آپ کہیں. پہلی دفعہ آپ کے پاس ایک ایسا حکمران آیا تھا جس نے امریکہ کے ساتھ آنیسٹی اور رسپیکٹ اور میوچل رسپیکٹ اور انٹیگریٹی کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا. آپ نے دیکھا کہ وہاں سے ریسیپروکیشن ہوئی. وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں جنرل باجوہ نے خود ہی جا کر سارا پاکستان کا وہاں پر جو نیریٹو تھا، بیانیہ تھا، اس کی تباہی پھیری اور ایک سازش کی جس کے نتائج آپ کو بعد میں ہوتے ہوئے نظر آئے. بہرحال یہ صرف رچرڈ گرینل کی بات نہیں ہے. اگر اس وقت امریکہ کے جو آنے والے فورن سیکرٹری ہیں، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے، فورن سیکرٹری میں نے کہہ دیا، فورن منسٹر، جن کو امریکہ میں فورن منسٹر کا، جن کو امریکہ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں فورن منسٹر کہا جاتا ہے. تو مارکو روبیو وہ امریکہ کے آنے والے جو نامزد سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، مطلب کہ فورن منسٹر ہیں، ان کی پالیسی بھی بہت کلیئر ہے. اور ان کی پالیسی بہت کلیئر ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب ہم رجیم چینجز کرتے ہیں، مطلب کہ یہ میں بار بار جب میں اپنے جو میرے لیکچرز ہوتے تھے یا میری انٹریکشن ہوتی تھی یونیورسٹی لیول پر بھی امریکہ کے کچھ پالیسی میکرز کے ساتھ، تو میں ہمیشہ انہیں کہتا تھا کہ آپ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں جب آپ ڈکٹیٹرز کو یا آپ ایسی رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں دنیا میں جن کو وہاں کی عوام پسند نہیں کرتی. تو آپ انہیں سپورٹ کرتے ہیں، انہیں تو آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن بدلے میں جو وہ ظلم و ستم پاکستان کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر جہاں جہاں ڈکٹیٹر ہوں وہ کرتے ہیں، تو وہاں کی عوام پھر امریکہ سے نفرت کرتی ہے. بالکل ایگزیکٹ وہی پالیسی مارکو روبیو صاحب کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جب رجیم چینج اور باہر ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتا ہے تو شارٹ رن میں تو امریکہ کو اپنے آبجیکٹو پورے ہوتے نظر آتے ہیں اور امریکہ سوچتا ہے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن لانگ رن میں وہاں کی عوام امریکہ سے نفرت کرتی ہے. اور وجہ کوئی امریکہ نے کچھ غلط نہیں کیا ہوتا، وہاں کا ڈکٹیٹر جو ان پہ ظلم کرتا ہے اور امریکہ جا کے اس ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر وہاں کی عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ سب کچھ اس ڈکٹیٹر کی اما پر ہمارے ساتھ امریکہ کروا رہا ہے، اس لیے عوام امریکہ سے نفرت کرنا شروع ہو جاتی. تو یہ ہمارا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے. یہ مارکو روبیو. اس کے ساتھ جو نئی ہوم لینڈ جو ان کی سیکیورٹی کی انچارج ہوں گی تلسی گیبرڈ، وہ بھی یہی بات کہتی ہیں اپنے انٹرویوز کے اندر کہ ہمیں رجیم چینجز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے امریکہ کو نقصان ہوتا ہے. انہوں نے تو بلکہ 2 قدم آگے جا کے کہا کہ دیکھیے ہم نے کیسے کرنل قذافی کو ہٹایا اور اس کے بعد لیبیا کا کیا بنا. انہوں نے کہا عراق میں بھی صدام حسین کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا. تو یہ اگر آپ اس وقت رچرڈ گرینل کو دیکھیں، مارکو روبیو کو دیکھیں جو وہاں کے فورن منسٹر ہونے ہیں، یا تلسی گیبرڈ کو دیکھیں، تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا سارا نقشہ کہ یہ جو نئی رجیم ہے، یہ جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے امریکہ کے اندر، یہ رجیم چینجز کے خلاف ہے. بیرون ملک جا کر جو ملٹری چیفز ہیں، ڈکٹیٹرز ہیں، وہاں پر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو سپورٹ کرنے کے یہ خلاف ہیں. اور یہ کہتے عوام سے محبتیں سمیٹیں، عوام سے نفرتیں نہ سمیٹیں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کوئکلی، اور وہ خبر آپ کے سامنے رکھیں گے 190 ملین کیس کی ایک کہانی. آپ کو پتا ہے 190 ملین کیس میں 23 دسمبر کو فیصلہ دینا تھا، نہیں دیا. اور ایک وجہ تو آپ کو ہم نے بتائی تھی کہ یہ مذاکرات کے اوپر پریشر برپا رکھنے کے لیے اس کیس کو لٹکایا گیا ہے. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ وجہ اس کی سامنے آئی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہو رہے ہیں اور نئے ججز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں. غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نئے ججز جو ہیں وہ ڈال کر کو 13-14 کا پورا نمبر کر دیا جائے گا. تو اب جو نئے بنائے جا رہے ہیں ججز، ان میں زیادہ تر نون لیگ کے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہا جائے گا وہی فیصلے کریں گے. تو اس فیصلے کو اس لیے ڈیلے کیا گیا ہے تاکہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز آ جائیں، تاکہ جب یہاں سے خدا نہ خواستہ، جو کہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہی کرنا ہے، عمران خان صاحب کو سزا دی جاتی ہے ان کیسز کے اندر، جھوٹے کیسز ہیں آپ کو تو پتہ ہے، لیکن سزا دی جاتی ہے، تو پھر اپیل کرنی پڑے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ابھی اگر اپیل کریں گے تو وہ کسی ایسے جج کے سامنے لگ جائے گی جو ابھی سٹنگ جج ہیں. شاید اس اپیل کو 2 ججز سنیں، تو عامر فاروق صاحب تو ہیں ساتھ، پھر دوسرا جج اس طرح سے میسر نہیں آتے جو سارے فیصلے وہ کریں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اس لیے اس کیس کو، اس ساری سزا کو، اس سارے معاملے کو لٹکایا گیا ہے
تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نئے ججز اپوائنٹ کر کے مرضی کا پھر بینچ بنایا جائے اور اس بینچ کے سامنے یہ کیس لگایا جائے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جائیں. مطلب آپ کو پتہ ہے یہ تمام جھوٹے کیسز ہائی کورٹ میں جاتے ہی اٹھ جاتے ہیں, اور اس دفعہ بھی اس نے اٹھ جانا ہے کیونکہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے. تو اس لیے یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہائی کورٹ میں بینچ ہی ایسا بنایا جائے کہ وہ پھر کیس وہاں اڑ نہ سکے اور عمران خان صاحب کو لمبا عرصہ جیل میں رکھا جائے. اور ظاہر ہے ساتھ کوشش کریں گے بشرا بی بی کو بھی اس میں سزا دینے کی. تو یہ تھی 190 ملین کیس اور نئے بینچ کی کہانی. اب آپ کے سامنے اگلی خبر رکھتے ہیں اور وہ ہمارے فارن آفس کا بیان ہے. فارن آفس نے نیا بیان داغا ہے کہ امریکہ نے جو پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر پابندی لگائی, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کرتا ہے اور ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں, ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, اور ہمارا جو میزائل سسٹم ہے وہ امریکہ کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. حالانکہ امریکہ سے یہ کہا گیا کہ وہ شاید امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے, امریکہ پر بھی چلایا جا سکتا آنے والے ٹائم میں پاکستانی میزائل سسٹم. تو اس لیے امریکہ نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اس پر پابندیاں لگائی ہیں. پاکستان نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اور یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے, اور امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ ایسے نہیں ہیں کہ ہم پر پابندیاں لگائی جائیں. لیکن ساتھ ساتھ فارن آفس نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم نے اپنے فیصلے خود لینے. اب ایک تو فارن آفس کا اور فارن منسٹر کا یہاں بیانیہ بہت فرق ہے. فارن منسٹر کہتا ہے کہ وہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. یہ تب کی بات ہے جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تھی اور خواجہ صاحب ٹیلی ویژن پر آ کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ سب کچھ امریکہ سے ہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ہم کتنا پھنسے ہوئے ہیں اس ٹائم. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آج بھی ہمارے منہ سے یہ بات نہیں نکلتی کہ سب کچھ امریکہ نے کرنا ہے. آج بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وینٹیلیٹر ہے, آج بھی ہم انٹیگریٹی کی, میوچل رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں. آپ کا جو میٹل ہوتا ہے نا, آپ کا جو کریکٹر ہوتا ہے, وہ مصیبت میں سمجھ آتا ہے. اچھے دنوں میں تو سارے بڑکے مارتے ہیں, جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی جان چھڑوانے کے لیے کس حد تک گرتے ہیں. آپ دیکھیے عمران خان نے بارہا جیل سے یہ بیان دیا ہے کہ میں کسی بیرونی طاقت سے اپیل کر کے رہا نہیں ہونا چاہتا. ہاں, امریکہ سے ہماری جو توقعات ہیں, جو ہم رچرڈ گرینل کی بات کرتے ہیں, مارکو روبیو کی بات کرتے ہیں, ٹرمپ کی, ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ فون اٹھائیں اور کہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیں اور ہم وہاں سے کوئی مہربانی حاصل کریں. ہمارا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے وقت پر پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس ہوئی, عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی, وہ ٹیسٹ اپروول کے ساتھ جو جنرل عاصم منیر صاحب نے کیا اور اس کی سرپرستی امریکہ سے ہوئی, وہ سرپرستی بند ہونی چاہیے, وہ انٹرفیئرنس بند ہونی چاہیے. باقی پاکستانی عوام, عمران خان اور چودھری نظام الدین, یہ ساری ایکویشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ برابر ہو جائے گی. تو بہرحال اب یہ دو باتیں, لیکن یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ تو پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ بھی بتا دیا, جو امریکہ کا ہے وہ بھی بتا دیا. اس کے اوپر میں کوئی تجزیہ نہیں دوں گا, یہ آپ خود سمجھیے, آپ خود انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, ہمارے ملک کے لیے. آپ سب سمجھدار ہیں اس کے لیے. میں کبھی بھی تنقید برائے تنقید نہیں کرتا. جو چیز پاکستان کے لیے ضروری ہے اس میں میری پوزیشن بہت واضح ہوتی ہے. یہی میں نے عمران خان سے سیکھا ہے اور یہی ایک پاکستانی کے طور پر ہمیں کرنا چاہیے. لیکن جو یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو جنرل عاصم منیر, کیونکہ یہ ساری کی ساری گورنمنٹ انہی کے ہاتھ میں ہے, یہ گورنمنٹ شہباز شریف تو کر نہیں رہے. اب بیچارہ مسائلوں کے اوپر کوئی اسحاق ڈار نے تو کام نہیں کرنے نا. مطلب کہ یہ تو نالائق ہیں سارے, یہ تو چھوٹی موٹی چوری چکاری کر سکتے ہیں, منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں. اب اس طرح کے کمپلیکس ایشوز کو تو جنرل عاصم منیر کے پاس کیونکہ طاقت ہے, انہوں نے اس گورنمنٹ کو بٹھایا ہوا, تو فیلئر بھی انہی کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو فیلئر ہوا ہے, ہم پر پابندیاں لگی ہیں, اس کی ذمہ داری انہی پہ جاتی ہے. اور ہمارے لیے کچھ چیزیں بہت خطرناک ہیں. اب آلریڈی ہندوستان ایک نیا میزائل پروگرام اپنا ڈیولپ کر رہا ہے. پروگرام کہہ لیں گے نیا میزائل, اس کا ایک نیا ورژن وہ ڈیولپ کر رہا ہے. ان کا جو میزائل پروگرام ہے برہمس 1 وہ پہلے ہی لانچ کر چکے ہیں, برہمس 2 وہ لے کر آ رہے ہیں. وہ غالباً اس سال مارچ یا مئی تک وہ اس کی لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. روس کے تعاون سے یہ میزائل وہ بنا رہے ہیں. اس میزائل کی جو سپیڈ ہوگی وہ ماک 8 ہوگی. مطلب کہ یہ آواز کی رفتار سے 6 یا 7 گنا تیزی کے ساتھ یہ میزائل جو ہے وہ موو کر سکتا ہے. 5000 کلومیٹر تقریباً پر آر, فی گھنٹہ 5000 کلومیٹر اس کی سپیڈ ہوگی تقریباً رفلی. ابھی اس کے جو سپیکس ہیں حتمی, یا اس کی جو ڈائمنشنز ہیں حتمی, یہ جو میں آپ کو تصاویر بتا رہا ہوں یہ بھی بہت سارے فورمز پر ایشو ہوئی ہیں, لیکن یہ کوئی حتمی تصویر نہیں ہے کیونکہ ابھی تک اس میزائل کی رونمائی ہندوستان نے نہیں کی. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس کی کمپلیشن جو ہے وہ مارچ یا مئی تک ہو رہی ہے, تب اس کی ٹیسٹنگ وہ کریں گے, اور اس سے پہلے جو وہ ٹیسٹ کر چکے ہیں اس میں وہ کامیاب رہے ہیں.
اب یہ میزائل جو ہے یہ 1500 کلومیٹر اس کی تقریباً 1930 930 مائلز تک اس کی رینج ہوگی، اور یہ فضائی جہاز سے بھی کیا جا سکتا ہے، فائٹر پلین سے بھی، یہ سمندر میں سے بھی، آب دوزوں میں سے یا سمندر سے بھی اس کو فائر کیا جا سکتا ہے، اور زمین سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بڑا لیتھل ویپن ہے، اور سب سے اس کی لیتھل ویپن کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو ہماری لمبائی تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری جو چوڑائی ہے ملک کی وہ بہت کم ہے، جس وجہ سے ہندوستان کو، اور ہندوستان کی لمبائی اور چوڑائی دونوں ہی زیادہ ہے، جس وجہ سے ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ بہت آسانی سے پورے پاکستان میں کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ جو میزائل ہے، جب یہ ان کے پاس آ گیا تو ان کے پاس سبقت ہوگی موجودہ حالات کے اندر، ان کے پاس جب تک کہ ہم کچھ نیا ڈیولپ نہیں کرتے، ان کے پاس سبقت ہوگی کہ ایک تو اس کی سپیڈ بہت ہے، اور یہ 8 سے 9 منٹ میں شاید پاکستان کے میجر سٹیز کے اندر وہ پہنچا سکیں گے۔ اب جو لوگ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سیکنڈ فائر کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوگی، رسپانس کرنے کی، جو کہ پاکستان شاید چائنا سے غالباً لینا چاہ رہا ہے، جس پر ابھی کو بات چیت آگے نہیں چل رہی، تو اگر تو سیکنڈ جو فائر بیک کرنے کی کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ میزائل جو ہے یہ گیم چینجر ہوگا ہندوستان کی طرف سے، کیونکہ یہ جتنی تیزی سے پاکستان میں پہنچ سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس رسپانس کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو بتانے کی آپ کو ساری بات یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندوستان سے آپ کو ڈرانا ہے، بتانے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد حالات کیا بن رہے ہیں، اور ارد گرد جو گورنمنٹس ہیں، ملک ہیں، وہ کتنی تیزی کے ساتھ کوآرڈینیشنز کر کے، ہندوستان دیکھ لیجئے کہ ایک طرف وہ امریکہ کا بھی لاڈلا ہے اور ساتھ روس کے ساتھ اس طرح کے میزائل ڈیولپ کر رہا ہے، اور پاکستان کا ایک پرائم منسٹر روس گیا تھا تو پیچھے سے جنرل باجوہ نے کیا کیا امریکہ کے ساتھ مل کے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ان حالات کے اندر یہ جو میزائل ہے، یہ میزائل پروگرام پاکستان کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے۔ دیکھتے ہیں اب یہ نااہل جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اور ہمیں کس طرف لے کر چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کویت پیٹرولیم پاکستان میں اپنے آپریشنز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو ٹی بلز کے اندر بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ بھی 64% ختم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، جو ٹریجری بلز کے اندر بیرونی سرمایہ کاری ہوتی ہے اس میں 64% کی کمی آئی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ کویت پیٹرولیمز جو ہے، اور کویت سے ہم نے 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی SIFC میں، وہ تو نہ آئی۔ کویت پیٹرولیم جو ہے وہ اپنے آپریشنز بند کر کے پاکستان سے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف دفاعی سائٹ کے اوپر بھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، میں نے آپ کو معاشی سائٹ پر بھی بتائی ہے بات، اور تیسری سائٹ کے اوپر جو بلاول زرداری ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آرمی چیف کے اوپر، میرا خیال ہے کہ وہ بھی اب اپنے آپ کو انڈائریکٹلی ری انفورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرنے والے لوگ یا اس کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ پرانے بزرگ ہیں، وہ ابھی تک پرانے زمانے میں رہتے ہیں، دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، وہ پرانے جو کی پیڈ والے موبائل استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا۔ اگر ہم غور کریں تو سب سے زیادہ تو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تنقید ہمارے آرمی چیف کرتے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ اب بلاول یا تو ان کو کوئی پیغام دے رہے ہیں، شاعر کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اور یا ویسے ہی وہ اس وقت اپنا ووٹ بینک حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ینگر لوگوں کے اندر، ان کو لگتا ہے کہ یہ بیان دینے سے شاید ان کو ووٹ بینک مل جائے گا۔ خبریں اور بھی کافی ساری ہیں۔ ایک تو جو ہمارے جویل لطیف ہیں انہوں نے کام جاری رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ فوج نے زبردستی بنوائی ہے، ہم تو نہیں لینا چاہتے تھے۔ 8 فروری میں فوج نے بہت ہی زبردستی یہ حکومت بنائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نیا پنبھیری چھوڑی گئی ہے مارکیٹ کے اندر، اور وہ یہ چھوڑی گئی ہے کہ نواز شریف کا نرم گوشہ ہے عمران خان کے لیے، اور وہ عمران خان کو رہا کروانا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں۔ یہ اب یہاں پر وقت پورا ہو گیا، ورنہ اس کو ڈسکس کرتے، اس کو ہم پنجابی ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اور چلتے چلتے آپ کو یہ بتا دیں کہ جب آپ یہاں سے آواز اٹھاتے ہیں آپ اور میں مل کے، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ زیادہ تفصیل میں پنجابی ویلاگ میں بات کر لیں گے، لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ جو ہم نے منصور علی خان صاحب عرف لونڈا لپاڑا جی پر ویلاگ کیا تھا اس کا اثر ہوا ہے، خاصا اثر ہوا، اور پہلا نتیجہ برآمد ہو گیا ہے۔ انہوں نے بہت مدت کے بعد پہلا ویلاگ کیا ہے جس کے اندر عمران خان کی تصویر انہوں نے استعمال نہیں کی، کیونکہ وہ ہر تھم نیل کے اوپر، ہر ویلاگ پر عمران خان کا نام اور تصویر بیچتے تھے۔ تو ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس پر سیگمنٹ کیا تھا،
ان کو تھوڑا سا ہم نے یہاں سے پیغام بھیجا تھا آپ کے توسط سے، وہ پیغام ملا بھی ہے اور اثر بھی ہوا ہے۔ تو میں جب آپ کو کہتا ہوں کہ نیم اینڈ شیم کیا کیجئے، اس سے لوگوں کو اثر ہوتا ہے، تو رزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔